बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी न्यू टीवी की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक बार फिर और ये मकबूल जान साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। एंड ऑफ टाइम सीरीज़ का आपके अंदर बहुत पजीराई थी, आपने मुतालबा किया और एक आप ही की तवज्जो पर आज की वीडियो हम डाल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मौजू ग़ज़वा हिंद जो स्किप हो गया, उसके ऊपर मैंने औरिया साहब से जो है वो रिक्वेस्ट की कि हमारे जो सुनने वाले हैं इस हवाले से बेताबी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब एंड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं, दुनिया के ख़ात्मे का वक्त करीब है, तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर अहादीस की रोशनी में हमें मिलता है, वो है ग़ज़वा हिंद। तो ग़ज़वा हिंद का फ़िनोमेना है क्या, इलाका हमारा और पाकिस्तान के हवाले से इसकी क्या अहमियत है। पहले भी औरिया साहब कई बार कह चुके हैं कि एक बार औरिया साहब ने कहा कि ग़ज़वा हिंद की छावनी जो है वो पाकिस्तान है। इसकी वजाहत भी हम चाहेंगे कि तफसील से आपको पता लगे और ग़ज़वा हिंद के जो अलामात और आसार बताए गए हैं, कौन सा ज़माना होगा औरिया साहब, और क्या क्या तैयारियाँ उसकी होंगी और हदीस में क्या हमें रहनुमाई मिलती है इस हवाले से। देखिए, एक तो सबसे पहले जो हम तो ये समझने वाली ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त जो जोग्राफिया अवेलेबल था वो क्या था। तो मुख्तलिफ मुस्लिम की तारीख़ की किताबें हैं कि कौन कौन से इलाके थे और क्या क्या इलाके कहलाते थे। मसलन जो इस वक्त सारा इलाका है इराक़ का, और दूसरा इलाका ईरान कहलाया करता था। ईरान अजम और ईरान अरब जो था, ईरान अरब का जो इलाका था ये दुबई है, अपना उसके बाद मस्कत है, अम्मान है, इसके साथ नीचे यमन बिल्कुल लहदा था, लेकिन ये सारी रियासतें जिसमें, और यज़्दगर्द की हेडक्वार्टर जो था ये कादसिया जो थी, और उसके बाद नहावन जो थी ये दरियाए दजला और फ़रात के किनारे। सही, क्योंकि इन्होंने जिस वक्त बाबर और नैनवा को फतह किया तो फिर इन्होंने अपना पूरा इलाका ये बना लिया था। कुछ हिस्से जो थे ये इलाके जो जिनमें ताजिकिस्तान आता है ये भी उसी पर्शियन एम्पायर का हिस्सा होते थे। इसके बाद आखिरी जो पर्शियन एम्पायर के ख़ास इलाका था जिसे खुरासान कहते हैं। खुरासान वो इलाका है जो इस वक्त का पूरा अफ़गानिस्तान है, किसी हद तक ताजिकिस्तान का कुछ हिस्सा और दरियाए सिंध तक, मतलब ये अटक के ऊपर जो इलाका है, और अटक से आप चलते जाएं तो जो बलूचिस्तान का इलाका, ये सारे का सारा इलाका जितना भी है जो दरियाए सिंध के ऊपर का इलाका है, ये इलाका जो है ये अफ़गानिस्तान में, और उसके साथ ईरान का आखिरी टुकड़ा जो था जिसमें इस वक्त बलूचिस्तान है, सीस्तान, बलूचिस्तान और मशहद, ये खुरासान कहलाता था। देबल जो थी ये बलूचिस्तान की गडानी के पास थी। ये नीचे का लसबेला, कराची, सिंध पूरे के पूरा, मुल्तान, लाहौर, ये सारा ऊपर तक जाके अटक तक ये सिंध कहलाता था। ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन सारी आपको देखा होगा, हड़प्पा भी यहीं पर है, और वो नीचे जो है मौजूदाड़ो भी यहीं पर है, और रावी के किनारे हड़प्पा क्या था, तो ये सिंध कहलाता था। इसके बाद इस सिंध के इंडस के इस तरफ ये इलाका है, ट्रिब्यूटरी के पार जो इलाका है ये इलाका ये हिंद कहलाता है। हिंद बुनियादी तौर पर कहते हैं फारसी ज़ुबान के अंदर जो काले चीज़ को, वो उसका जो शेर है, बखौले हिंदुअश बख्शम समरकंद बुखारा, कि मैं काले तिल के ऊपर समरकंद बुखारा बेचता हूँ। बखाले हिंदुअश काला तिल, इसलिए चूँकि ईरानी भी खूबसूरत थे, तर्कमानी भी खूबसूरत थे, तो ये काले थे बेचारे, इनको हिंदू, ये हिंदुस्तान कहते थे। सही। तो पहली हदीस जो इम्पोर्टेंट 3 हदीस मिलती है वो उसको वो पूरे की पूरी दुनिया के अंदर तबाही के हवाले से मिलती है। अब वो हदीस है वो कर्तबी के उसके अंदर है अपना उसके तस्करा में, और वो हदीस और भी रेफरेंस दिए हैं उसके, कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुख्तलिफ इलाकों से जंगें और तबाहियाँ होंगी। बैगाल अर्थ जो है आपने फरमाया खराब फिलर जो होता है वो क्या होगा, उसमें आपने फरमाया कि जो सिंध है इसकी लड़ाई रहेगी हिंद के साथ। सिंध की लड़ाई हिंद के साथ, जो हमारा हिंद आपको पता ही, यानी आप 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आपने सोचा होगा कि यहाँ लड़ाइयाँ इस तरह का। अगली लड़ाई इससे ज़्यादा मुश्किल है, जो कि आप आज से तकरीबन 25-30 साल पहले एक्सपेक्ट नहीं करते कि खराबल हिंद मिनस्सीन, और हिंद की खराबी चीन से होगी। हिंद को तबाही बर्बादी के ज़िम्मेदार जो है वो चीन होगा। तो एक तो ये है कि ये एक पूरे का पूरी एंटिटी अलहदा है हिंद जो है, और दूसरी है अब आते हैं वो हदीस जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा
حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ 2 لشکر ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے. ایک وہ لشکر جو کہ ہند پر حملہ کرے گا, فتح کرے گا, اور دوسرا لشکر جو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ دے گا. یعنی یہ 2 لشکر علیحدہ, یعنی کہ 2 بیٹل فیلڈز ہیں. 2 بیٹل فیلڈز ہیں. اب پہلے اندازہ ہو گیا کہ وہ بیٹل فیلڈ جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا وہ بالکل علیحدہ ہے, یہ بیٹل فیلڈ بالکل علیحدہ ہے. اچھا, دوسری آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں تن من دھن اپنا سب قربان کر دوں گا, اور اگر میں زندہ بچا تو میں جو ہے اپنا جنت مجھ پہ حرام اور دوزخ حرام ہو چکی ہوگی, اور اگر میں مر گیا تو میں سید الشہداء میں افضل الشہداء میں سے ہوں. یہ دوسری حدیث ہے. اس سے ملتی جلتی اور بہت ساری. اچھا, اس کو غزوہ ہند کیوں کہا گیا, غزوہ کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنا اس میں حصہ لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وعدہ لیا, مطلب بیعت لی. جس غزوے کی, جس جنگ کے لیے رسول اللہ بیعت لے لیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی شرکت تو ہوگی, ٹھیک, ایک طے ہوگی نا. آپ نے اس میں ابو ہریرہ نے کھڑے ہو کے وعدہ کیا. غزوہ اصل میں ہمارا بیسیکلی غزوہ تو جنگ کو کہتے ہیں, غزوہ جس کو کہتے ہیں, لیکن بیسیکلی غزوہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے, اس لیے ہم نے اس کو اس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں کہ اس کا تسلسل وہاں سے چلا آ رہا ہے. تمام صحابہ چونکہ لوگوں کو تو رسول اللہ نے ٹائم لائن تو نہیں بتائی تھی, صحیح ہے, لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ صحابہ کا دجال ابھی نکل آیا. یعنی آپ اتنی حالت ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ تھا, وہ ابن سیاد والا جو واقعہ ہوا, پتہ چلا کوئی اس طرح کے جیبل کر کے تھا, آپ خود اٹھ کے چلے گئے تھے کہ یہ دجال تو نہیں آ گیا. پھر ایک آدمی جو وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ دجال ہے, تو حضرت عمر نے اس کو قتل کرنا چاہا, تو آپ نے فرمایا تم اس کو قتل نہیں کر سکتے اگر یہ دجال ہے, اور اگر یہ دجال نہیں ہے اور تم نے قتل کر دیا تو ناحق قتل کر دو. پھر تمیم داری والی جو حدیث ہے, جو تمیم داری چلے گئے تھے, انہوں نے ایک جزیرے میں ایک آدمی کو جکڑے ہوئے دیکھا, اور جس کو بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے بال اتنے زیادہ تھے ریچھ کی طرح, تو اس نے کہا میرا وقت آئے گا تو میں زنجیروں سے آزاد ہوں گا. سورہ اکرم نے تمام صحابہ کو بلایا اور کہا آؤ اس کی بات سنو, اس نے صحیح آدمی کو دیکھا ہے. اتنا تو اسی وجہ سے 92 ہجری کے اندر امام نفس زکیہ کے بیٹے عبداللہ شاہ غازی جو ہیں وہ وہاں سے چلے تھے, اور یہاں کے پڑاؤ ڈالا تھا سندھ میں, کیونکہ سندھ نے لڑنا ہے ہند کے ساتھ. خراب سندھ. اب دیکھیں فوج چھونی کون سی ہے, یہ ہے سندھ نے لڑنا ہے ہند کے ساتھ. غزوہ ہند جو ہے یہاں سے لڑا جائے گا. اب اس میں 3 چیزیں ہیں شروع کے کیسے ہو. اب ٹائم لائن پہ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ہند کی بادشاہوں کو جکڑ کے لاؤ. اب آپ نے یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں کہ ہند میں بادشاہوں کا لفظ استعمال کیا ہے, بادشاہ کا لفظ نہیں استعمال کیا. یعنی اس سے پہلے انڈیا جو ہے وہ چائنا سے یا اس حملے سے مختلف ریاستوں میں واپس تقسیم ہو بٹ جائے گا, کیونکہ 1947 انگریز کے آنے سے پہلے ہی ریاستوں میں بٹا ہوا. 560 ریاستیں تھیں, انگریز نے ان کو قبضہ نہیں کیا, انگریز نے ان کو یونائٹ کیا, تو یہ بٹ جائے گا, تو آپ ان کو قبضہ کر کے جب تم زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے. یعنی کہ ادھر آ چکے ہوں گے, یعنی امام مہدی کی جو جنگیں ہیں اس میں ہم نہیں ہیں. وہ جنگ جو ہے وہ اس طرف کی جو ہے, اس میں خراسان سے لوگ جائیں گے, باقی جگہوں سے لوگ جائیں گے, اور یہاں سے یہاں علیحدہ جنگ چل رہی ہوگی. پھر ایک اور اس کے اندر حدیث بڑی امپورٹنٹ ترین چیز حدیث آتی ہے کہ بیت المقدس سے کچھ فوجیں جو ہیں نصرت کے لیے روانہ کی جائیں گی اس علاقے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ غلبہ پا چکے ہوں گے, تو جہاں پر جنگ چل رہی ہوگی تو وہ نصرت کی جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو سامان ہوگا نا ہند کا خزانہ, وہ بیت المقدس پہنچایا جائے گا. یعنی کہ کیپٹل بیت المقدس ہوگا. کیپٹل بیت المقدس ہونا ہی ہونا. دیکھیں بیت المقدس وہ واحد شہر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارکنا حولہ, ہم نے اس کے ماحول میں برکت رکھی, اور اسی نے سینٹر سٹیج بننا ہے ایک دن, کیونکہ اس ٹائم سے اس لیے بنے کہ تمام انبیاء یہاں پر آئے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہیں پر ہوا ہے, تمام انبیاء کے, اور اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جو فائنل جو ہے ٹرننگ آؤٹ پوائنٹس جو ہے یہیں پر ہوتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک غزوہ ہند ہو چکا ہے, ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ٹائم لائن رسول اللہ نے اور کہیں ٹائم لائن نہیں بتائی اس طرح جتنا یہاں واضح ہے کہ جب تم جیت کے آؤ گے
تو عیسیٰ ابن مریم کے درمیان پاؤ گے. تو حضرت عیسیٰ جو ہیں اور ان کا آنا اور غزوہ ہند کا ہونا یہ برابر کی چیز ہے. لیکن لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ جو مسجد ہوگی شام کی، مسلمان گھیرے میں ہوں گے، تعداد میں بہت کم رہ گئے ہوں گے، وہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہوگی اس وقت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور یہاں پہ جو جنگ جو چل رہی ہوگی ظاہر ہے عرصے سے اس طرف چل رہی ہوگی، اس کی قیادت وہاں پہ تو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا قیادت کا ذکر ملتا ہے. یہاں پہ یہاں نہیں قیادت یہاں سے ہوگی، یہاں کے لوکل کوئی بھی مرج ہو جائے گا سندھ کی. یہ پاکستان. اچھا، اور یہ بھی اس حوالے سے ایک اور دلچسپ بات کہ جب ہم کہتے ہیں نا مملکت خدا داد پاکستان، ایک نظریے کی بیس کے اوپر ایک ملک کا بننا، اور اس 53 اسلامی ملکوں میں سے پاکستان کو یہ اعزاز ملنا ایٹمی قوت ہونے کا. باقیوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، بہت سے امیر ترین ملک تھے، تیل کی دولت تھی، ہم اپنے وسائل جتنے بھی ہیں ہمارے، اس کے باوجود ہم نے دنیا میں ایک ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز حاصل کیا. یہ بھی اسی غزوے سے جڑی ہوئی چیز ہے کہ مجھ سے پوچھا تھا لوگوں نے ایک دو یونیورسٹیز میں، جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیوں بنا؟ میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، کپڑے کی دکان میں کپڑا ہوتا ہے، آٹے کی دکان میں آٹا ہوتا ہے، صحیح ہے، چینی کی دکان میں. میں نے کہا یہ بنیادی طور پر یہ گیرزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گیرزن میں اسلحہ ہی ہوگا اور کیا ہوگا. خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پوری کی پوری معجزہ ہے پولیٹیکل سائنس کا. پولیٹیکل سائنس کا معجزہ اس لیے ہے کہ پولیٹیکل تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں 4 بنیادی وجوہات کی بنیاد پر نیشنز بنتی ہیں. 5ویں کوئی نہیں بتائی اس میں. وہ کہتے ہیں نیشن تقسیم ہوتی ہے لیکن 4 بیسک ایلیمنٹس نہ ہوں تو نیشن نہیں بنتی: رنگ، زبان، نسل اور علاقہ. بالکل. ایک علاقے کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے مل کے ایک قوم بن جاتے ہیں. ایک نسل کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ساری دنیا میں جو ہوتے ہیں وہ قوم بن جاتے ہیں. ایک زبان بولنے والے بھی ایک قوم بن جاتے ہیں. اس طرح انہوں نے قوموں کی ڈیفینیشن بتائی ہے. اس کی بنیاد پہ 1920 کے اندر جب پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے اور جب ویزا ریگولیشن آئی ہیں اور جب انہوں نے دنیا کو کاٹ کے اس طرح نیشن اسٹیٹ میں تقسیم کرنا شروع کیا ہے تو ہر نیشن جو ہے اپنے علاقے کے حساب سے تقسیم ہوئی. نیل والے اپنے علاقے سے تقسیم ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو فرعون کی قوم ہے. انہوں نے علاقہ دیکھا، نیل کا دریا دیکھا، ان کا ٹھیک ہے چلے جاؤ. بابل النینوا والے کہتے ہیں ہم مرابی کے زمانے کے چلے آ رہے ہیں پرانے. انہوں نے کہا عراق کو علیحدہ کر دو. ایران والوں نے کہا ہم سائرس اعظم کے وارث ہیں، ان کو علیحدہ کر دیا. یہاں تک کہ بیلجیم جو تھے انہوں نے کہا ہمارا کنگ علیحدہ تھا، انہوں نے اپنا کنگ علیحدہ کروا ملک علیحدہ کر لیا. یہاں تک کہ اتنا چھوٹا سا کو مطلب لاہور سے بھی زیادہ شہر لگزمبرگ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری اینٹیٹی بالکل علیحدہ تھی. انہوں نے کہا تم بھی ایک جھنڈا لگا لو اور ایک فوج بنا لو اور ایک سب. پاکستان وہ واحد کریشن ہے کہ جس کے اندر ان کے کہا نہیں دادا ہمارا ایک، پردادا ہمارا ایک، کھانا ہمارا ایک، گانا ہمارا ایک، اٹھنا ہمارا ایک، شاعری ہماری ایک، لباس ہمارا ایک. ہمارا بھائی اس لیے نہیں کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا. اور آپ دیکھیں ایکسٹینسو مائگریشن ہو رہی ہے. 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے دیز آر پارٹ آف دا ہیریٹیج، جو کہ لیگیسی ہوتی ہے. ان میں سب سے امپورٹنٹ لیگیسی ہوتی ہے آپ کے آباء و اجداد کے مزار. یہ وہ نہیں چھوڑتا کہ چلو یار ٹھیک. دوسرا آپ کے آباء و اجداد نے جو زمین آپ کو انہیرنس دی، ہندو بھی یہاں سے چھوڑ کے گیا، مسلمان بھی وہاں سے چھوڑ کے آیا. جو صدیوں سے ان کے باپ دادا جس زمین پہ ہل چلاتے تھے وہ چھوڑ دی، جہاں ان کی قبریں چھوڑ دی، اپنی مسجدیں چھوڑ دی، اپنی سارا کون سی ایسی چیز ہے کو چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ نہیں اس علاقے کے اندر ہم بحیثیت نیشن اکٹھے ہوں گے. اور نیشن آپ خود سوچیں، لوگ کہتے ہیں، میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں، لمبی بات ہو رہی ہے، کہ یہ ملک پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں، پٹھانوں نے مل کے بنایا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے پنجابی سے انکار کیا تھا تو یہ بولنا تھا. میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا، ورنہ میں تو پنجابی 2.5 کروڑ پنجابی ادھر بیٹھا ہوا. ہم بہت اچھے سے ہمارے تعلقات بھی ہو سکتے تھے. میں نے سندھیوں کا 25-30 لاکھ سندھی جو ہے راجستھان میں بیٹھے ہوئے ہیں. پٹھانوں کا پورا کا پورا افغانستان وہاں پر موجود تھا. 45 لاکھ بلوچ بیٹھے ہوئے ایران کے اندر. تو ہم نے بنیادی طور پر انکار کیا. ہم انکار نہ کرتے نہ بنتے ملک نہ بنتا. بہت شکریہ اوریہ صاحب. میرا خیال ہے اس موضوع کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملی ہوگی. اور اوریہ صاحب نے جاتے جاتے ایک اور موضوع جو ہے نا وہ کھول دیا. وہ یہ تھا کہ جی یہ ملک جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، کہ ایک الگ ایک پہچان ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آنے والی ویڈیو میں گزارش کروں گا اوریہ صاحب سے کہ ہم اس کلمے کا حق
اور इस मुल्क को बनाने का जो बुनियादी मकसद था उसकी जानिब क्यों नहीं बढ़ सके। इजाज़त दीजिएगा और जाते जाते एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।